हालेलुया। खुदावंद हम सबके साथ हो। हम कलाम मुक़द्दस की इज्जत और ताज़ीम के लिए चंद लम्हे अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत दुआएं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को आपने बदन से जलाल मिला। इसी तरह आप ईमान में कामिल हो ताकि खुदावंद पाक आपको अपनी नेमतें और खिदमतें और बरकतों से नवाजे। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अस्तिस्ना की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। हालेलुया। हालेलुया। चनाचा तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए और वो पहाड़ आग से दहक रहा था और उसकी लो आसमान तक पहुंचती थी और इर्द गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फकत आवाज ही आवाज सुनी। और उसने तुमको अपने अहद के 10 पैगाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आयन और अहकाम सिखाऊं ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो उन पर अमल करो। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर पूरब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। ताना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। और जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और सितारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रोए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावंद ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया ताकि तुम उसकी मिरास के लोग ठहरो जैसा आज जाहिर है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा हालेलुया। जी मेरे अजीजों, आपने सुना खुदा के कलाम में से कि खुदा की कोई भी शक्ल और सूरत नहीं है। यहाँ पर कोई शक्ल सूरत नजर आ रही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की सूरत है। आमीन। और ये भी जो बादल है ये 7 फरिश्ते हैं। कलाम में लिखा खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खातों को आतिश हैं ये फरिश्ते, लेकिन ये हवा से ये बादल सा लग रहा है। फरिश्ते इसके अंदर है और दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह की सूरत मुबारक है। और यहाँ पर भी आग है और आग के अंदर पाक रूह है। हम खुदा को उसकी अपनी मौजूदा सूरत में देख नहीं सकते, क्योंकि हम उसे अगर देख लेंगे तो वो पाक रूह है, बड़े चाहो जलाल और कुदरतों और दहशत और वहशत वाला जिंदा खुदा है और हम उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो बड़ा मुईब खुदा है, वो रब्बुल अफ़वाज है। और वो हमें बादल में होकर इसलिए मिलता है कि हम
بچ جائیں۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو آسمان تو بہت اونچا ہے، تو ہمارے دیکھتے دیکھتے بادل بنتے ہیں اس طرح چلتے 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 نیچے آ جاتے ہیں بادل۔ اور جو بارش پڑتی ہے، اگر بارش آسمان سے ڈائریکٹ آپ پر پڑے، اگر آپ کے سر میں بارش کے قطرے گرے بار بار، تو آپ کے سر میں سوراخ ہو جائے، کیونکہ بڑی اونچائی سے پانی گرے۔ لیکن خدا پانی گرے اور اس سے پہلے بادل پانی کے نیچے کر دیتا ہے، تاکہ جب بادل کے اوپر پانی گرے تو اس کی فلو کم ہو جائے اور پھر وہ آرام سے آپ کے اوپر پڑے اور آپ اس میں نہا سکتے ہیں، آپ اس پانی کا، خدا کے جلال کے زندہ پانی کا مزہ لے سکتے ہیں، زندگی پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا بادل کے اندر ہو کر اس لیے ملتا ہے کہ ہمیں وہ بچانے کے لیے نیچے اترا ہے، اور اسی طرح وہ آگ کے اندر ہو کر ملتا ہے کہ جب وہ آگ کے اندر ہو کر ملتا ہے تو پھر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو آپ کے سامنے میں نے حوالہ رکھا ہے اس کا عنوان ہے استثنا چوتھا باب، اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کا جو حوالہ میں نے پڑھا ہے۔ خدا آگ میں ہو کر کلام کرتا ہے، خدا آگ میں ہو کر کلام کرتا ہے اور آگ خدا نہیں ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نے اخیر دور میں اپنے آپ کو کیمرے میں ریکارڈ کروایا۔ آپ نیٹ پر دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں اور فیس بک پر دیکھیں تو آپ کو CCTV کیمرے کی ریکارڈنگز نظر آئے گی، اور وہاں پر بہت سے روڈ جو بڑے سنسان جگہ پر روڈ ہیں اور بہت بڑے بڑے وہاں کیمرے لگے ہیں، اور وہاں پر شیاطین، بری روحیں، بری تصویریں کیمرے کے اندر کام کرتی نظر آئی ہیں اور کیپچر ہوئی ہیں، ان کی مووی بنی ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے نیٹ چلتا رہتا ہے اور کوئی بھی پرندہ اڑے یا ایکسیڈنٹ ہو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ بھدروہیں کیپچر ہو سکتی ہیں، ریکارڈ ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ اس کو فیک سمجھتے ہو، جھوٹ سمجھتے ہو، تو پھر آپ بہت بڑے غلط مقام میں کھڑے ہو، کیونکہ اب یہ آخری دور ہے اور ہر چیز دوبارہ اپنے آپ کو بھلا رہی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ہو گیا اور وہ پھر ہوگا۔ یہ کوئی نیا نیٹ نہیں چل رہا، یہ نیٹ پہلے بھی تھا۔ دنیا کی کھدائیاں ہو رہی ہیں اور موبائل نکل رہے ہیں، میٹرولا کے اور 33 کے موبائل دریافت ہو رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہی ڈیزائن ہے، اور وہ کہاں سے آ کوئی اتنے بڑے موبائل ہے، بالکل یہی اسٹرکچر ہے۔ دنیا میں پہلے بھی یہ سب کچھ تھا، پھر برباد ہوا، پھر اب ہے، اب پھر برباد ہوگا، اور پھر خدا آسمان اور زمین کو نیا بنا ڈالے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے اب جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے، یہ حوالہ میں نے لیا ہے استثنا کی کتاب میں سے، اور اس کا عنوان میں نے کیا رکھا ہے؟ کیا جماعت میں سے کوئی بتائے گا اس کا عنوان کیا ہے؟ جماعت۔ جو میں نے عنوان دیا ہے آج کے پاک کلام کے اقتباس کو، کون سا عنوان ہے؟ خدا کیا آپ بھائی بتائیے، بھائی فیصل صاحب، خدا آگ یاد رکھ لیں، خدا آگ میں ہو کر کلام کرتا ہے، خدا بادل میں ہو کر کلام کرتا ہے، اور جس حوالے کو لیا ہے وہ آگ کا ستون ہے، اسی لیے خدا آگ میں ہو کر کلام کرتا ہے۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں نے، اور اس کا یہ عنوان رکھا ہے۔ آمین۔ اب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ موسیٰ کے دور میں بھی خدا تھا، مسیح کے دور میں بھی خدا ہے، برانم کے دور میں بھی وہی خدا تھا، اور آج بھی وہی خدا ہے۔ خدا بدل تو نہیں سکتا، خدا اپنی زبان سے بدل سکتا ہے، خدا اپنے طریقے سے بدل سکتا ہے،
खुदा अपने तरीके को कभी नहीं बदलता। जैसे भाई ने गवाही दी कि हमने जो चर्च लिया था किराए पर, वहाँ पर आग देखी, आग के अंदर मुझे जलता हुआ देखा, आग के अंदर सारी द्वारों को जलता हुआ देखा। वो खुदा आग है, वो इसी तरह आग में अपनी हजूरी और मेमोरी को इसी तरह मेरे अजीजों पेश करता है, क्योंकि वो भला खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो रब्बुल अफ़वाज है, वो रहमतों का पानी है। वो इसलिए आग में होकर हमारे साथ कलाम करता है ताकि हम उसकी रहमत से भर जाएं। ये देखें, ये नबी ब्रदर ब्रानम है, फोकस करो, ये नबी ब्रदर ब्रानम है और यहाँ पर वो स्टेज पर खड़े हैं। और अब यहाँ पर गौर से देख ले, डाइस को देख ले, ब्रदर जी के हाथ को देख ले, और आगे जो ये दरख्त बहुत खूबसूरत पड़ा हुआ है उसको देख ले, और उसके बैक साइड पे दरों दीवारों को देख ले, कोई चीज आपसे पोशीदा ना हो जाए। हालेलुया। पहले ये तस्वीर बनाई गई कि खुदा बाबू जब नाज़िल होता है, जाहिर होता है, तो वो आग के अंदर जाहिर होता है और आग नजर नहीं आती। हालेलुया। और फिर अब ये जब दूसरी तस्वीर उतरी मेरे अजीजों, इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये तस्वीर आपके सामने क्या पेश कर रही है कि नबी वैसे ही खड़ा है। एक तस्वीर बनाई, उस भाई ने थोड़ा सा एंगल चेंज किया, फिर दूसरी तस्वीर बनाने लगा, तो उसको नबी कहां पर नजर आ रहा है? इस तरह आग ही आग सारे मज़बा पर, स्टेज पर लगी हुई है, आग के अंदर होकर नबी उसी तरह बात कर रहा है। नबी के अंदर खुदा उतरा हुआ है और खुदा आग के अंदर है, खुदा नबी के अंदर होकर कलाम कर रहा है। इसी तरह जब मैं कांगो बजा रहा था, मेरी आंखें बंद थी और भाई को खुदा ने खुली आंखों में दिखाया, मैं कांगो बजाता जा रहा हूँ और आग लगी हुई है और मैं कांगो बजा रहा हूँ और सिर्फ भाई को नजर आ रहा था, मैं और किसी को आग में नजर नहीं आ रहा था। खुदा अपने तरीके को नहीं बदलता। आज आपको कहते हैं जहां पर रूह कुदस की आग है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। अगर कहा है तो होनी भी चाहिए। हम कहते हैं, हम उसके दुआ बनते हैं तो वो नजर भी आती है। मैंने नहीं कहा कि मैं आग में जल रहा था, आपके भाई ने कहा, आपके चाचू ने कहा, आपके बेटे ने कहा, जिसको खुदा ने खुली आंखों में अपना और अपने खादम का गवाह बना। खुदा जमीन पर अपने गवाह बनाता है। हालेलुया। और इसीलिए हम मुनादी करते हैं, ललकार है। हमारे पास नबियों का तरीकाकार है। हम इस तरह नहीं करते, बहन आप ऐसा ना करें, हम करते बहन ऐसा मत करो, क्योंकि खुदा का कलाम पढ़ा है। हमारे पास किसी को बनाने का कलाम नहीं है, सिखाने का कलाम। हम कलाम सुनाते भी हैं, पढ़ के सुनाते भी हैं और बताते भी हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं रात 3 बजे तक कलाम मांगता रहा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वक्त का कलाम खुदा ने दिया है। मेरी मिसिस गवाह है, मैं बड़ा ही खुदा से कलाम मांगता रहा। 3 बजे ये काम कर रहा था, ग्रुप में बातचीत करनी थी, उसके लिए उनके जवाब ढूंढने के लिए मुझे 2 से 3 बज गए। 2:45 बजे तक मैं उनके जवाब ढूंढता रहा कलाम मुक़द्दस में से, ताकि हम हवाले के साथ बात करें। तो मैंने सारी स्टडी ओके कर ली और मैं कह रहा हूँ खुदा मुझे पैगाम देकर के लिए तेरे मिलेगा, नहीं मिलेगा, सुबह नहीं मिलेगा। सारे रास्ते दुआ कर रहा हूँ, आपके सामने इधर बैठा दुआ कर, कलाम खोला, कलाम ने यहाँ से मुझे रोक लिया। मैं ढूंढ रहा था कहाँ से हवाला हो, यहाँ खुदावंद ने मुझे ठहरा दिया, यहाँ से कलाम कर। हालेलुया। इसे क्या कहेंगे? वक्त का पैगाम। क्या कहेंगे? वक्त का पैगाम। हालेलुया। अब इसको बड़े खूबसूरत तरीके से हम अपनी जिंदगियों में लागू करेंगे और देखेंगे। अब ये कौन सी किताब से शुरू हुआ है? अस्तिस्ना। और अस्तिस्ना का क्या मतलब है? दोहरा कानून, लानत और बरकत, सजा और जजा। आमीन। अस्तिस्ना का क्या मतलब है? दोहरा कानून। और अस्तिस्ना का मतलब है दोहराई करना, दोबारा से पढ़ना। मूसा
اسرائیل جو موجودہ ہے اس کو پہلے ملک کنعان کہا جاتا تھا، اور وہ ملک خدا نے ابراہیم اور اس کے بیٹے اسحاق اور اس کے بیٹے آگے اسرائیل کو دے دیا اور فرمایا میں نے جس ملک میں ابراہیم تو جہاں پردیسی اور مسافر کھڑا ہے یہ جگہ میں نے تجھے دے دی، میں نے یہ نسل تیری نسل کو یہ ساری جگہ دے دی ہے۔ اور آج ہمارا خدا، ہم روحانی اسرائیلی ہیں، یہاں پر میں واضح کرتا چلوں وہ جسمانی اسرائیل تھے، ان کے جسم پر خطرے کا نشان تھا، اور خدا کا نبی ابراہیم آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور درمیان میں خدا نے فرمایا اپنے عزیز نسل کی کھلنی کاٹ کر میرے درمیان میں رکھ دے، یہ تیرے اور میرے درمیان عہد ہے کہ تیری نسل کے جس بچے کا ختنہ ہوگا میرا پاک اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر نئے احکام میں ہم دیکھتے ہیں جب خدا دوبارہ زمین پر اترا، جس طرح ابراہیم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عہد باندھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، توجہ کیجیے، جب نئے احکام میں اعمال کی کتاب نظر آتی ہے، اعمال کی کتاب کا دوسرا باب اور 36ویں آیت میں خدا پھر آسمان سے اترا اور ابراہیم کی نسل، ایمان کی نسل اور جسمانی نسل، غیر قوموں میں سے ایمان کی نسل جو روحانی اسرائیلی ہے، ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں جو میرے خداوند یسوع نام کا بپتسمہ لے گا، جو خداوند یسوع نام کا بپتسمہ لے گا، خدا اس کے ساتھ دنیا کے آخر تک۔ اچھا، دنیا کا آخر ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ جب دنیا کا آخر ہوگا ہم فرض کریں کہ یہاں سے یہاں تک یہ دنیا شروع ہو رہی ہے، خدا نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی میرے نام کے بپتسمہ لے گا تو میں دنیا کے آخر تک۔ اب یہ دوار آ گئی، دوار کے آگے کوئی جگہ ہے دنیا کے آخر تک۔ دنیا کے لیے نظام، دنیا کا نظام ہے، اس نظام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کاسموس، اور جو اس دوار کے آگے ہے وہ ہے ابدیت۔ کیا ہے؟ ابدیت۔ اور ابدیت کیا ہے؟ ابدیت یہ گول ہے، دیکھو یہ گول ہے، یہ ابدیت کا بادشاہ ہے، اور یہ پلر آف فائر ہمیں سائڈ سے نظر آ رہا ہے۔ اب میں ایسا کروں گا تو آپ کیسے نظر آئے گا، لیکن جب اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ گول ہے، یہ ہے فرنٹ ویو اور یہ ہے ٹاپ ویو۔ میں آپ کو ٹاپ ویو دکھانا چاہوں، اب یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور جب اس کو ہم ایسے کریں گے تو پھر پٹی سی نظر آئے گی اس طرح۔ آمین، ہاللیلویا۔ موسیٰ یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے، کہتا تم نزدیک جا کر اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، کیا تمہیں یاد ہے تم کوہ سینا کے درمیان پاس جا کر کھڑے ہوئے اور آسمان اور زمین کے درمیان اس طرح آگ لگی ہوئی تھی، اور اس آگ کے اندر اس جہان فانی کا قادر مطلق خدا خود باپو اس آگ کے اندر ہو کر ہمارے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ اور تم گواہ ہو اسرائیلیوں کہ تم نے اس آگ میں سے آواز ہی سنے کی۔ جیسے فرض کرو کہ میرے سامنے ایک شیشہ لا کے کھڑا کر دو اور شیشے کے آگے بادل بنا دو، یا شیشے کے آگے اس طرح پیلا پیلا اور ہرا ہرا کر کے آگ بنا دو اور میرے سامنے شیشہ کھڑا کر دو، تو آپ کہو گے یہ آواز کس کی ہے؟ تو آپ کو ہمیں کیا پتا ہوگا، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں، ہم نے اس قابل کو نہیں دیکھا، تو ہم کیا کہیں گے آگ کے اندر خدا ہے اور شیشے کے پیچھے کوئی خادم اس کی آواز آ رہی ہے، اور اس آگ کے اندر خدا پاک روح تھا اور کلام فرماتا ہے۔ حکمت کا بادشاہ جو کلام کے اندر خدا ہے، خداوند کا جو نبی گزرا ہے سلیمان نبی، وہ دعائے مبارک میں کہتا ہے اے خداوند میرے زندہ خدا، تو جو بہت بڑا خدا ہے، جو آسمانوں کے اندر سما نہیں سکتا، آسمان چھوٹے ہیں اور تو بہت بڑا پاک روح خدا ہے، اور یہ تجھے پسند آیا کہ تو اس شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، یہ تجھے پسند آیا کہ تو مسیح یسوع، فرض کرو مسیح یسوع کی جسمانی قد و قامت کتنی کی، فرض کرو 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، آمین،
کہ خدا جو بہت بڑا خدا ہے، تو 6 فٹ کے یا 5 ساڑھے 5 فٹ کے انسان کے اندر تیرا جلال ظاہر ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ نبی یہاں پر کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہیں ملک کنعان کے اندر لے جاؤں اور اس کا نام بدل کر میں اسرائیل رکھوں، وہ جگہ خدا نے تمہیں دے دی ہے۔ یاد کرو کہ تمہارا خدا کیسا ہے، اپنے خدا کو یاد کرو کہ خدا تمہارا کیسا ہے۔ نہ اس نے کوئی عورت والی شکل بنائی، نہ کسی مرد والی شکل بنائی، نہ کسی درخت والی شکل بنائی، بلکہ وہ اپنے آپ کو آگ کے اندر چھپا کر تمہیں روشنی دے رہا ہے، اپنے جلال کی بادل کے اندر ہو کر تمہیں اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے۔ اور خداوند نے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو اس وقت کیا تھا؟ ارد گرد آسمان اور زمین کے ارد گرد نیچے بڑی ساری قوم کھڑی ہے اور صرف آگ کے ستون کے اندر آگ جل رہی ہے، باقی کوئی ستارہ نہیں چمک رہا، چاند نہیں چمک رہا، کیونکہ ان کو روشن کرنے والا خدا خود آسمان اور زمین کے درمیان چمک رہا ہے۔ خدا خود اترا ہے اور کلام فرماتا ہے اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، پورے کوہ سینا پر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ اس پہاڑ میں لگی ہوئی تھی، وہ پہاڑ اس طرح ہل رہا تھا اور ارد گرد بہت گہری تاریکی گھٹا اور ظلمت دہشت چھائی ہوئی تھی۔ لیکن آج ہم خدا آپ کو بتاتے ہیں یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، آپ پر ایک رتی بھر اثر نہیں ہوتا، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر پڑھو لوگ ڈر گئے، کانپ رہے، اپنے خیموں سے نکل نہیں رہے۔ جب موسیٰ نے بتایا کہ نکلو، یہ میرا خدا ہے جو تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، آؤ میرے خدا کو دیکھو جو تم میرا یقین نہیں کرتے تھے کہ میرا خدا زندہ ہے، تم کہتے تھے کہ یہ میری باتیں ہیں، لیکن آؤ میرے خدا سے پوچھو کہ میں اسی کی باتیں آج تک پہنچاتا تھا، اور یہ میری باتیں نہیں ہے کہ یہ پلر آف فائر، یہ پلر آف فائر اور یہ پلر آف کلاؤڈ یہ کوئی نبی نے نیا شوشہ اڑا دیا ہے، بلکہ نبی کو نہیں پتا تھا، بلکہ یہ خلائی اسٹیشن جو آسمان پر سائنس نے قائم کیے ہیں، آسمان پر جو خلائی اسٹیشن ہے امریکہ کے اندر ناسا، یہ ناسا نے تصویریں لی ہے، ناسا کے گریڈ اسٹیشن کے پاس جو ان کا خلائی اسٹیشن ہے اس کے پاس یہ واقعہ ہوا ہے میرے عزیزوں، تاکہ دنیا کے سامنے، اور پھر میسکیو جو دنیا کا بڑا عظیم ملک ہے اس کے اندر اس کی جو سائنسی دنیا تھی انہوں نے اس کی تصویریں لی، پھر کسی اور ملک نے اس وقت جو خلائی اسٹیشن قائم تھے اور وہ چل رہے تھے، ان کے نیٹ ڈاؤن تھے، انہوں نے جب آسمان سے خدا اترے تو اس کی تصویریں لی اور اس کی تصویریں لی۔ یہ ہمارے کسی بھائی نے تصویر نہیں لی، یہ آپ نیٹ پر لکھیں گے پلر آف کلاؤڈ ولیم برانم، پروفٹ ولیم برانم، تو آپ کو دنیا میں سے سرچ نظر آئے گی، لیکن سائنس آج تک نہیں بتاتی کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا، کیونکہ یہ زمین سے اتنا اونچا تھا، وہاں پر نمی نہیں ہوتی، زمین سے اتنا اونچا تھا 26 میل دور اور 30 میل چوڑا اور 28 میل گہرا اونچا۔ خدا کی یہ صرف صورت نظر آئی ہے، صرف صورت، صرف ہاللیلویہ، تو اس نے ایک پاؤں مکاشفہ 10واں باب اور پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک پڑھے تو وہاں پر لکھا اس کا ایک پیر کشتی پر زمین پر اور ایک پیر سمندر پر، وہ نظر نہیں ابھی آیا، صرف اس کو پسند آیا کہ صرف میں اپنا چہرہ ہی ان کو دکھاؤں، کیونکہ جب دلہن بیائی جاتی ہے دلہے کے ساتھ، یہ ایسے نہیں دنیا میں یہ کہاوتیں بنی، کہتے چلے اب دلہا دلہن کا چہرہ دیکھیں، آمین۔ اور جب دلہن اندر کمرے میں جاتی ہے تو پھر ساری دنیا کے سامنے دلہا گھونگھٹ اٹھاتا ہے اور پھر جا کے پھر وہ گھونگھٹ اوڑھ لیتی ہے اور پھر اندر بیٹھی رہتی ہے، اپنے دلہے کا انتظار کرتی ہے اور پھر جا کے دلہا پھر اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، آمین۔ اور ساری دنیا میں یہ میمر بنا ہوا ہے، ساری دنیا کو چیلنج کیا خدا نے، کوئی ثابت کرے یہ خدا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا چلا۔ سارے سائنسدانوں نے ایک دوسرے سائنسدان کو کال کی اور جو اس نے کہا میں نے
اتنی تصویریں لی ہیں, اس نے کہا ہم نے اتنی تصویریں لی ہیں, ایک دوسرے کو تصویریں بھیجی اور اناؤنسمنٹ کر دیا کہ اس دھماکے کے بارے میں کسی کو اگر کوئی خبر ملے تو وہ ہمیں دے. وہ خبر صرف نبی نے ساری دنیا کو دی ہے. یہ خداوند یسوع مسیح ہے, اور یہ جو خداوند کی دلہن ہے غیر قوم میں, یہ اس چیز کا صرف دلہن یقین کرتی ہے اور کوئی یقین نہیں کرتا. ہاللیلویا. یہاں پر بھی کوئی قوم یقین نہیں کر رہی کہ اسرائیل کا خدا آگ میں نظر آتا ہے, اسرائیل کا خدا بادل میں ہو کر نظر آتا ہے. نبی یہی کہتا ہے, اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا, تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی, فقط آواز ہی آواز سنی, اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا دیے. پہلا حکم ایک خدا کو مانا اور تم اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا, اور وہ لا تبدیل خدا ہے, وہ اندیکھا خدا ہے, اور تم اس کے حضور کوئی معبود نہ بنا لینا, نہ عورت کا, نہ مرد کا, نہ جنگلی جانوروں کا, نہ آسمانی نہ زمینی کوئی صورت مورت نہ بنا لینا, میں زندہ خدا ہوں. اسی لیے ہم یہ تصویر لگا کر فخر کرتے ہیں, ہم وہ مردوں کی تصویر لگا کر فخر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آخر میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تم اس میراث کے لوگ ٹھہرو جیسا آج کے دن ہے, کہ جب خدا نے اس طرح یہ کیا تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم دنیا میں خدا کے بڑے نرالے لوگ ہو, جن کے ساتھ خدا نے اپنا دیدار بخشا. اور اسرائیلیوں نے بھی, موسیٰ نے تو پہلے بھی دیکھا تو موسیٰ پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی خدا کو دیکھیں گے. اس کے ساتھ موسیٰ نے کہا خدا کی مجھے دیکھنا کیا کہ خدا نے فرمایا ان کو کہہ دینا کہ کوئی بھی 3 دن اپنی عورتوں کے پاس نہ جائے, کوئی بھی مرد اپنی عورت کے پاس میل ملاپ نہ کرے, اور اپنے اپنے کپڑے دھولو, اپنا ذہن اور دل پاک صاف کر دو, اور یہاں پر پاک صاف ہو کر آیا کرو, یہاں پر آپ خدا سے ملنے آئے. نہ آپ کے ذہن میں کوئی لڑائی جھگڑا, نہ کوئی گند ہو, نہ کوئی غلاظت ہو, نہ کوئی بدی ہو, نہ کوئی برائی ہو, دل بھی صاف, ذہن بھی صاف. پھر آپ کو خدا آنکھیں بند کرو گے, میرا ایمان خدا کی رویا نظر آئے, یہاں پر آگ نازل ہوتی نظر آئے گی, یہاں پر آپ کو خدا نظر آئے گا, خدا کی آگ, خدا کی حضوری بروری, اس کا ابر آپ کے سر میں نظر آئے گا. یہ میرا ایمان ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو, جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے تو ان کے ساتھ ساتھ خدا تھا. وہ تو مصر سے نکل گئے, تو اب آگے اینڈ پر گئے تو ایک دریا رہ گیا, دریائے یردن. کون سا دریا رہ گیا؟ دریائے یردن. اب دریائے یردن پار کر, دریائے یردن بڑی موجوں سے بھرا ہوا ہے, بڑا پانی سے بھرا ہوا ہے, اور اب یہ پانی ہے, اور اس طرح ان کی ابدی میراث ہے جس پر قبضہ کرنا ہے. ہم نے بھی ان کے پیچھے اسی رستے جانا. ہاللیلویا. ہم نے بھی وہ دریائے یردن پار کرنا جس کو ایلیا نے اپنی چادر سے مارا پانی پر, اور پانی اس کی چادر کی مار سے پھٹ گیا. ہمارے پاس ایلیا کی چادر ہے. چادر میں جب 3-4 1 ماہ کے بچے ہوتے ہیں تو وہ گرمی میں, اگر گرمی ہو تو چادر, سردی ہو تو کمبل, تو ان پر ایک کمبل ڈال دیتی ہے. وہ کمبل ان سب کے اوپر ہے اور ان کے منہ یا ٹانگیں تھوڑی تھوڑی باہر ہے, لیکن پھر بھی وہ کمبل ان کو حرارت دیتا ہے, گرمی دیتا ہے. وہ چادر ان کو مچھر سے بچاتی ہے. آمین. جو ایلیا کی چادر تھی وہ خدائے پاک کی آگ کو نازل کرتی ہے, اور خداوند پاک کی آگ نازل ہوئی ہے جب پینتیکوست کی آگ دن خداوند پاک نے آسمان سے دوبارہ زمین پر تشریف فرمائی, اور تب سے اب تک وہ پاک روح زمین پر ہے اور ساری قوموں میں سے اپنے دلوں کو اکٹھا کر رہا ہے. ہاللیلویا. یہاں پر بھی خدا پاک روح اترا اور موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا, موسیٰ کے اندر ہو کر کام کرتا رہا. لوگوں کو موسیٰ نظر آتا تھا لیکن موسیٰ کے اندر خدا پاک روح تھا. آمین. دنیا کو برادر بانو نظر آتا تھا لیکن برادر بانو کے اندر خدا خود اترا ہوا. اگر آپ کبھی آڈیو میں آپ کو دوں یا بھائی سے آڈیو لے کر, نیٹ کے آڈیو اسٹیشن اور آڈیو ویب سائٹ ہے وہ آپ سنیں,
تو میرا ایمان ہے آپ روئیں گے. اگر آپ نہیں روئیں گے یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ نبی کے اندر خدا ہو کر کام کرتا. میں کل ہی بڑا رویا ہوں. ایک گواہی پڑھ کر میں نے پہلے بھی پڑھی ہے, میں نے پہلے بھی وہ گواہی پڑھی ہے, لیکن ابھی بھی میرے آنسو امڑ آئے ہیں, میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں. میں کل بھی بڑا اس گواہی کو پڑھ کر رویا. نبی نے کہا میں ایک جگہ پر عبادت لے رہا تھا, میسکیو میں. کہاں پر؟ جی بیٹا ادھر ادھر ادھر. ہاللیلویا ہاللیلویا. میسکیو کا ملک سارے کا سارا بت پرست ہے اور وہ کیتھولکزم ہے. آمین. نبی نے ایک بندے کے وسیلہ سے خدا نے ایسا کام کیا, اس بندے نے میسکیو کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا کہ دیکھیں خدا نے نبی بھیجا ہماری دنیا میں اور اس کی عبادتوں میں ایسے ایسے معجزات ہو رہے ہیں, تو یار ہمیں تو ادھر کوئی معجزہ نہیں آج تک ہمارے ملک میں ہوا, ہمارے علاقے میں نہیں, ہمارے ملک میں کوئی معجزہ نہیں ہوا, تو آپ نا حکومت سے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. تو نبی کہتا ہے اس نے حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہاں پر اس نے عبادتیں رکھی. دیکھیں کتنی بڑی گواہی جو اس بندے نے خدا کے لیے کیا. اگر میں گواہی دے رہا ہوں تو ساری دنیا میں اس بندے کی گواہی لوگ دے رہے ہیں, خادم دے رہے ہیں. آپ کی بھی گواہی لوگ دیں گے, خادم دیں گے, آپ بھی خدا کے لیے کچھ کریں. تو جب اس بندے نے نبی کو ریسکیو میں لے کر گیا تو وہاں پر نبی کہتا ہے وہاں پر ایک برا شخص آ گیا. اب غور سے دل کی گہرائی سے آپ نے یہ دو گواہیوں میں شور سے دوں گا آپ کو, تاکہ آپ بڑی برکت پائیں. اب دیکھیے گا نبی کے اندر خدا ہے یا نہیں, کس طرح موسیٰ کے اندر خدا ہے. آمین. نبی کہتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی برا شخص آ گیا, بہت ہی کمزور, بڑے بڑے ننگے پیر, بڑا چوڑا اس کا سینہ اور کمزور. نبی نے کہا مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا پینٹ کوٹ, میں نے وہ پہنا ہوا تھا, مجھے شوز کسی نے گفٹ کیے تھے, میں نے وہ پہنے ہوئے تھے. اور جب وہ شخص میری طرف آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی, روزی جسے بولتے ہیں, وہ تسبیح تھی, اور اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا, اس کے چتڑے اڑے ہوئے تھے, یہاں سے پھٹا تھا, یہاں سے پھٹا تھا, یہاں سے پھٹا. اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا, پھٹا پرانا کوٹ پہنا ہوا تھا اس بوڑھے نے, اور اس کی آنکھوں میں نبی کہتا ہے اتنا سفید ہو گیا تھا جتنی سفید میری شرٹ تھی. اس وقت نبی نے سفید رنگ کی وائٹ شرٹ پہنی تھی, اور نبی جب گواہی دے رہا تھا تو تب اس نے وائٹ شرٹ پہنی تھی. نبی کہتا ہے اس کی آنکھوں میں سفید ہو گیا تھا, اور جب اس کو میرے پاس شخص لے کر آیا, میرے سامنے کھڑا ہوا, تو میرا دل بڑا رویا اس کو دیکھ کر. میں اس کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا, اور نبی کہتا کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس بوڑھے کے لیے کچھ کروں. کہتا میں اپنے پیر بڑھا کر اس کے پیروں کے ساتھ کیے, تو نبی نے دیکھا کہ میرے پیر چھوٹے تھے اور وہ بڑا جوان تو اس کے پیر بڑے. فرض کرو نبی کے 5.5 انچ کا پیر ہوا اور اس کے 9 انچ کا یا 8 انچ کا پیر ہوا, تو نبی نے کہا وہ میں اس کو کوئی بُدھی نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیر چھوٹا ہے, اس کا پیر بہت بڑا. نبی نے کہا میں نے اس کو اپنی باہوں میں لیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میرا کوٹ اس کو پورا آ سکتا ہے. کہتا میں نے اس کو باہوں میں لیا تو اس کا سینہ بہت چوڑا تھا کمزور, لیکن سینہ اس کا بڑا چوڑا تھا, اور وہ میرا کوٹ چھوٹا تھا, میں اسے چھوٹا تھا قد میں, اور میرے کپڑے اس کو پورے نہیں آ سکتے تھے. میں نے کہا خدا میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ کسی کا باپ ہے اور بڑھاپے میں ہے, اور اس وقت اس کی آنکھیں بھی جا چکی ہے. اور جب میرے سامنے آیا اس نے اپنی پاکٹ میں سے تسبیح نکالی, اور وہ اس طرح وہ تسبیح پھیرنا شروع ہو گیا. میرے ساتھ جو نبی کہتا اس وقت ترجمان تھا, ایسپیو سونا اس طرح کا نام تھا. میں نے اسے انگلش میں بتایا کہ آپ اسے کہو یہ تسبیح پھینک دے, کوئی فائدہ نہیں اس کا, یہ کوئی آنکھیں نہیں دے سکتی. نبی کہتا میں نے اس بزرگ پر جب اپنے ہاتھ رکھے میں نے دعا کی, اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خداوند یسوع مسیح, یہ بھی کسی کا باپ ہے جس طرح میں اپنے بچوں کا باپ ہوں, اور خداوند
शायद इसने कभी अच्छे कपड़े पहने हो, शायद इसने कभी अच्छा खाना खाया हो। खुदावंद तेरे रहम को मांगता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद जिसके नाम जिसकी आंखें खुल जाए, उसी वक्त उसकी आंखों में वाइट वाइट जो मोतिया था, जो अबलीस की जगह बनी थी चुपड़े की, उसकी आंखों से वो वाइट मोतिया यीशु ने निकाल दिया अपने। और बुजुर्गों ने सबसे पहले किसका चेहरा देखा? ब्रदर ब्रानम का देखा, और उसने ब्रदर ब्रानम को गले लगा लिया और ऊंची आवाज से अपनी जुबान में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद नबी कहता दूसरा या तीसरा दिन था, बारिश हो रही थी। गौर से सुनिएगा, माँ का और बच्चे का प्यार। और एक औरत, एक लड़की ब्याही गई और वो लड़की दुल्हन बनी, दुल्हन से वो माँ बनी। उसकी गोद में छोटा सा बच्चा था और बहुत ज्यादा रश था। नबी ने कहा हजारों का मजमा था, इतने हजार उस स्टेडियम में लोग समा सकते थे, लेकिन वहां पर भी लोग खड़े थे। इतनी जगह थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। और 40 से ज्यादा दरबार थे, इंतजामिया थे, जो इस तरह रास्ता रोक कर खड़े होते हैं, कहते हैं बैठो इधर, पीछे हटो, पीछे हटो। जो मजबा के आगे खड़े थे कि दुनिया मजबा के ऊपर ना चढ़े, नबी के पास डायरेक्ट कोई ना जाए। नबी ने कहा इतनी बड़ी इंतजामिया थी वहां पर। उस हुकूमत ने एयरफोर्स मंगाई हुई थी, इंटेलिजेंस मंगाए हुए थे, बड़ा इंतजाम था। लेकिन वो नबी कहता है वो और छोटी सी, उसका ईमान चेक करें, वो छोटी सी औरत रात के 10 बजे, रात के 1 बजे या रात के 10 बजे के करीब डॉक्टर ने इसको कहा तेरा बच्चा मर गया है, तू इसको ले जा दफना दे। वो बच्चे का मुर्दा सर्टिफिकेट लेकर, डेथ सर्टिफिकेट लेकर और एक कंबल में बच्चे को लपेटा, और छोटा सा बच्चा, कोई चंद माह का बच्चा था, और वो इस तरह अकड़ा हुआ है, मुर्दा बच्चा। और वो माँ कितनी दलेर थी, उसने ईमान को कामिल कर लिया। नबी कहता हो सकता है जो बुजुर्ग अंधा आया था पहली मीटिंग में, उसने आंखें पाई और उसने जाकर सारी मैस्टियों में खुदावंद की गवाही दी कि यहाँ पर खुदा का नबी आया है, उसने मेरी आंखें खोल दी, यीशु ने मुझे शिफा दी है, तुम भी जाओ। वो गलियों से गुजरता जाता, शायद नबी कहता शायद इस औरत ने, इस लड़की ने गवाही सुनी हो और रात को उसका बच्चा मर गया हो, और ये आखिरी मीटिंग भी यहाँ पर आ गई। सब लोग कह रहे थे कि वो लड़की 40 बंदों से काबू नहीं आ रही। वो उसको इस तरह करते और वो मुर्दा बच्चा लेकर नीचे से निकल जाती, वो उसको ऐसे पकड़ते और वो नीचे घुटनों के बल होकर ऐसे आगे चली जाती। कौन है उसके अंदर? कामिल ईमान उसके अंदर काम कर रहा है खुदा तक पहुंचने के लिए। नबी कहता है मैंने स्टेज पर उस वक्त मेरे पास भाई जैक मोर थे, मैंने कहा भाई जैक मोर आप जाओ, क्योंकि उस औरत ने मुझे आज तक नहीं देखा, और जाकर तुम उसे कहना कि मैं वो कादम हूँ, मैं दुआ करता, तुम उसके लिए दुआ करो, उसका बच्चा ठीक हो जाए। जैसे ही नबी ने कहा मैंने भाई जैक मोर को कहा जाओ, और वो सीढ़ियों उतरा और वो उस औरत की तरफ जा रहा था। खुली आंखों में स्टेज के ऊपर खुदावंद ने एक रोया दी। नबी ने इस तरह निगाह की तो खुदावंद ने एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा हंसता खेलता सुनहरी बालों वाला मुस्कुराता हुआ उसके हाथ नहीं थे। खुदा ने मुझे बता दिया एक बच्चा छोटा सा सुनहरी बाल है और भूरे रंग के उसकी आंखें हैं और उसके मुंह में दांत नहीं, वो हंस रहा है। खुदा ने मुझे दिखाया। मैंने कहा भाई जैक मोर रुक जाओ, उस औरत को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मुझे अभी खुदा ने रोया दी है। मैं नहीं जानता कि ये इसी का बच्चा हो, मैं नहीं जानता ये रोया ये वाली है, खुदा जानता है। लेकिन एक बार इस औरत को तुम बड़ी अकीदत के साथ स्टेज पर ले आओ। उसके पास कोई दवाइयाँ कार्ड भी नहीं था कि मैं दवा ना लीजिए मैं कार्ड लेकर आई, कार्ड नहीं था। उसके पास ईमान था। मेरे अजीजों, आज आप ईमान लेकर आओगे तो जिस तरह वो बेटी ने आज इलाही शिफा की आपके सामने गवाही दी, गिरती थी यहाँ पर, आधे सर का दर्द नहीं जा रहा था,
میں نے کہا بھی ختم ہو جائے گی. اس نے کہا یہاں پر ایک گرتی تھی, یہاں پر مجھے گرتی دکھائی, یہ کچھ مہینوں بعد ہو جاتی ہے. میں نے کہا ختم ہو جائے گی. میں نے دعا کی, اس وقت ختم نہیں ہوئی, بعد میں ختم ہو گئی. خداوند نے یسوع نے ختم کی. میں تو اپنی درد بھی ختم نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں غور سے یہاں پر نشان ہے. یہ 2 ہفتے ہو گئے, کوئی چیز سوئی پہ لڑ گئی. یہ نشان بڑا برا لگ رہا ہے, میرا منہ سویل ہوگا. میں یہ نہیں ختم کر سکتا. خداوند نے آج ختم کیا. میں کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میرا خداوند کرتا ہے میرے دل کو. لیکن وہ چاہتا کہ میں اس طرح کا ماحول بناؤں, کامل ایمان کی گواہیاں دوں, تاکہ وہ آپ کے اندر ایمان دے کر یہاں پر تشریف فرمائے اور آپ کو خود شفا دے. میں نے کسی کو شفا دے سکتا. میں اس طرح کا عبادت کا ماحول بناتا ہوں کہ وہ تشریف فرمائے ہماری دعا آ جائے. ہاللیلویا. نبی کہتا ہے جب وہ عورت میرے پاس آئی, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, پاگلوں کی طرح نظر آ رہی تھی. بس ایک ہی بات تھی, میرے بچے پر دعا کر دے, آپ میرے بچے پر دعا کر دے, یہ ٹھیک ہو جائے گا, میرا ایمان ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ زندہ ہو جائے گا. اس طرح بس پاگلوں کی طرح اپنی زبان میں اس کو کہتی جا رہی تھی, میں اس کی زبان میں. نبی نے دعا کی, اس بچے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے خداوند یسوع, میں نہیں جانتا جو ابھی تو نے مجھے رویا دی ہے, جس کے منہ میں دانت نہیں ہے اور سنہری بالوں والا بچہ تو نے مجھے دکھایا ہے, شاید وہ یہی بچہ ہو. اے خداوند یہ جو بچہ مردہ ہے تیرے یسوع نام جس کی روح اس کے اندر واپس آ جائے. اور بچے رونا شروع ہو گیا, چیخنا شروع ہو گیا. اور اس وقت جتنی بھی دنیا تھی وہاں پر الہی قدرت کا نظارہ دیکھ کر چیخنا چلانا اور خداوند کے جلال کی دلکارنا شروع ہو گئی. ہاللیلویا. اس لیے جب خدا کسی جگہ پر اترا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی خالی چوری لے کر نہیں جاتا. وہی جاتا ہے جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتا, وہ جیسے آتا ویسے چلا جاتا ہے. ہاللیلویا. دوسرے نے کہا کہ ہمیں خدا سے ملا, تو دوسرا نے خدا سے ملایا. اگر آپ کہیں گے بھائی ہمیں بھی آپ کا سکون نظر آنا چاہیے, تو میں کہوں گا خدا کے بچوں اس طرح دعا کرو, اس طرح جھکو, اس طرح پرستش کرو, تو خدا کا یہی طریقہ ہے تو وہ آ کر خود آپ کو نظر آئے. ہاللیلویا. جس طرح مصریوں سے خدا نے ان کو نکالا تو خدا خود اترا ہوا تھا. اب خدا ہمیں نکالنے کے لیے پینتیکوست کے دن سے اترا ہے اور ابھی تک ٹھہرا ہوا ہے. اور ابھی ساری دنیا میں جن کے نام اس کی ہتھیلی پر لکھے ہیں, اس کے کتاب حیات میں, رنگ کتاب حیات میں ان کے نام لکھے ہیں, وہ ان کو جگہ جگہ ڈھونڈتا ہے اپنے قدموں کے وسیلہ سے, ان کے اندروں پر کام کرتا ہے. اور جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر آگے چلے جائیں گے. تو آگے کیا آ جائے گا؟ ہم ایک پانی والا صرف دریا پار کرنا رہ جائے گا. سارے اکٹھے ہو کر وہاں پر اکٹھے ہو جائے گا اور پھر وہ رہ جائے گا اور پھر ریپچر ہو جائے گا, اڑنا ہو جائے گا. خدا اپنے لوگوں کو لے کر آسمان پر چلا جائے گا. ہاللیلویا. یہ ہم جسمانی نہیں کہ پانی کو پھاڑ کر نکلے, ہم روحانی ہے, ہم اڑ کر جائیں گے. ہاللیلویا. آج یہ وقت ہے میرے عزیزو, خدا کا کلام فرماتا ہے سو تم اپنی خوبی احتیاط رکھنا, کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں ہو کر حورم میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی صورت نہیں دیکھی, کوئی صورت نہیں کی. صرف خدا نے اس طرح کا اپنا جلال ظاہر کیا, جس طرح یہ بادل کا ستون تھا وہ آگ کا ستون تھا, آگ کا ستون, اور رات کے اندر خدا آج بھی اسی طرح ظاہر ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تصویر میں نے ابھی وائرل نہیں کی, اب وقت آ گیا ہے میں اس کو منظر عام پر لاؤں. کہ جب جن دنوں میں یہاں پر میں ایک دم سے بے ہوش ہو گیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں پہلے وہاں بیرگا ٹاؤن میں منادی کرتا اور پھر رات کو منادی کرتا, صبح کو منادی کرتا. تو وہاں پر ایک بھائی اپنے موبائل سے میری تصویر میرا چیٹ اپنا یہ میسج ریکارڈ کر رہا تھا, اسی کے گھر میں بات ہوتی تھی بھائی. تو اس بھائی نے آگ کا ستون دیکھا کہ اس طرح آگ پہلے یہاں سے آئی, تو جب وہ بھاگا کہ یہ کیا ہے تو ایک دم سے آگ غائب ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر تھا
اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ آگ کا ستون اترا اترا اس طرح اترا، اور جہاں پر اس طرح میں نے بائبل رکھی تھی اور بات چیت کر رہا تھا تو آگ کا ستون اس طرح گول گول آگ کا ستون گول اور آگ کے اوپر ٹھہر گیا۔ آمین۔ اور وہ کہانی ابھی بھی میرے پاس پڑی ہے۔ خدا اپنے آپ کو نہیں بدلتا، وہ اپنا اسی انداز میں اسی جاہ و جلال میں جس طرح وہ پہلی دنیا پر ظاہر ہوا وہ آج کی دنیا پر بھی ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ کیا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ نے خدا کی تصویر دیکھ لی ہے جبکہ یہ کسی اور کلیسیا کے پاس نہیں ہے؟ جاؤ جا کر بتاؤ ان کو کہ ہمارے پاس خدا کی تصویر ہے، تو دیکھیں وہ آپ کو کتنا برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو لکھا ہے یزمین کے کہ خدا نے جس طرح تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا زمین پر کی کسی قوم قبیلے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا۔ خدا نے اپنا صرف آپ پر ظاہر کیا، اور ہم بپتسمے والے اسرائیلی ہیں، اس لیے ان پر بھی خدا نے اپنی آگ نازل کی اور ہم پر بھی اپنی آگ نازل کی، اور وہ خدا کے خادم ہے اور ہم خدا کی دلہن کا حصہ ہیں۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ جی میرے عزیزو، آج ہم کہاں پر بڑھ رہے ہیں؟ کہاں پر جا رہے ہیں؟ آج ہم اسرائیل کے اندر ہم نے جانا ہے۔ وہ وہاں پر ان کے کنعان میں گئے تھے، اس کا نام اسرائیل ہوا تھا، اور ہم وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر نیا یروشلم شہر اترا ہوگا۔ آمین۔ اور اس کے اندر 1000 سالہ بادشاہت ہوگی۔ وہ شہر کسی جگہ پر آسمان سے اترے گا، اور کلام فرماتا ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ لگنے والی ہے۔ آپ نیٹ تھوڑا سا نیٹ کی اسٹڈی کیا کریں اور وہ دیکھا کریں کہ جو ملک اپنی اپنی ایجاد دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ والے مشینیں بنائی ہیں، یہ والے جیٹ بنائے ہیں، یہ پیارے بنائے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، وہ دیکھا کریں ہر ملک کے، تاکہ پتہ چلے کہ تیسری عالم کی جنگ لگنی ہے اور چاروں کونے دنیا کے وہ آگ سے جل جائیں گے، اور زمین کے اندر کی جو گیس ہے وہ زمین کے جب اس طرح کوئی اوپر سے بم پھینکے گا تو زمین کے اندر جائے گا تو وہ زمین کے اندر جو گیس ہے اس کو آگ لگ جائے گی، ساری زمین پھٹ جائے گی، اور ساری دنیا کے پاس جتنا بھی وسائل ہے بارود ہے اس سے ساری دنیا چل کر راکھ ہو جائے گی اور دنیا کی گندگی سے پاک ہو جائے گی۔ آمین۔ تو پھر درمیان سے اس طرح خدا اس کو اس طرح پھاڑ کر اس طرح کھڑا کر دے گا، اس طرح یہ پہاڑ کی صورت اختیار کر لے گی، یہ زمین ابھی گول ہے، پھر یہ پہاڑ کی صورت اختیار کر لے گا، اور اس پہاڑ پر ایک شہر بسے گا اور وہ نیا یروشلم ہوگا، اور وہاں پر خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے درمیان 40 سال رہا، اور وہاں پر بھی یہی آگ کا ستون ہوگا، یہی بادل کا ستون، یہی آگ کا ستون ہوگا۔ وہاں پر خدا اپنی وہ والی حالت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہاں پر بھی وہ اپنے نور سے روشن کرے گا سب کچھ، اور وہاں پر آپ اس کا جلالی بدن دیکھ سکیں، آپ جلال میں ہوں گے۔ اس کے بعد زمین اپنے مردے دے دے گی، کب؟ جب 1000 سالہ بادشاہ پوری ہو جائے گی، اور 1000 سالہ بادشاہ پوری ہونے کے بعد پھر 1000 سالہ بادشاہ کے لیے ابلیس کو باندھ دیا جائے گا۔ جب ابلیس کو باندھ دیا جائے گا پھر کوئی بھی شیر کسی بکری کو نہیں کاٹے گا، کوئی بھی جو سانپ ہے کسی بچے کو نہیں کاٹے گا۔ یہ جو جنگل میں آپ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھتے ہیں اور وہ شکار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹتے کھاتے ہیں، ان کے اندر ابلیس کی بری روحیں ہیں، اور جب ابلیس کو خدا 1 سال کے لیے باندھ دے گا تو پھر کلام فرماتا ہے پردہ بیل کے ساتھ چلے گا، اور ریچھ بیل کے ساتھ بیٹھے گا، اور شیر جو ہے وہ بیل کے ساتھ گھاس کھائے گا، ورنہ وہ بیل کو کھا جاتے، گائے کو کھا جاتے چیتے پکڑ کے، لیکن وہ لکھا کہ جیسے بیل گھاس کھائے گا شیر بھی اس کے ساتھ مل کے تو گھاس کھائے گا۔ اب ان کے اندر بری روحیں نکل گئی ہیں، کیونکہ بری روحوں کو اور ان کے سردار کو بدبول کو شیطان جو ہے خدا کا مخالف فرشتہ جس کو خدا نے سارا پیار دیا تھا خدا سے باندھ کر 1000 سالہ بادشاہ کی باندھ دے گا۔ تو جب ابلیس ہی نہیں ہوگا تو پھر گناہ کون کروائے گا؟
پھر گناہ نہیں ہوگا. پھر 1000 سال بادشاہ کے بعد ابلیس کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ جب چھوٹے گا اس کو پتا کہ میرا تھوڑا سا وقت ہے تو میں جلدی جلدی پھر تباہی میں جاؤں. تو وہ ساری دنیا کی قوموں کو اکٹھا کرے گا, ان کے ذہنوں کو اسرائیل کے خلاف کرے گا اور ساری قوموں کو اسرائیل پر چڑھائی کرائے گا اور سینٹر میں اسرائیل ہے اور ساری دنیا اسرائیل پر حملہ کرے گی اور اسرائیل کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال دے گی. ہاللیلویا. اسرائیل کو ساری دنیا کی ساری قومیں گھیرا ڈال لے گی اور ان کے اندر شیطان کی وہ فوجیں ہوں گی جو آسمان سے گرائی گئی تھی. اور وہ فوجیں کتنی تھی؟ نبی نے یہ مکاشفہ دیا ہے 20 کروڑ شیاطین جو آسمان سے گرے تھے وہ تھے. اور آپ نیٹ پر دیکھیں کہ ہیوی ویوز ان دی سی کے بہت گہری اور اونچی خطرناک لہریں سمندر کی وہ دیکھیں تو سمندر ابھی اس طرح چل رہا ہوگا اور پھر اس طرح چلتے 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 پیچھے سے ایسے اور ادھر سے ایسے اور اس طرح پتھریں اس کے اندر ہوگی اور پانی کو اٹھا کر اس طرح کھڑا کر دیتی ہیں اور بڑی ہیوی ویو لہریں بن جاتی ہیں ویو اور وہ بڑے بڑے شپ کے اوپر گرتی ہے اور ان کو ڈبو دیتی ہے. پانی نہیں ڈبوتا, پانی کے اندر جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ ڈبوتی ہیں. آپ نیٹ کو دیکھیں تو خدا کی بائبل کو سمجھنے کے لیے دیکھیں. جب بھی آپ نیٹ کھولیں, یوٹیوب کھولیں اور جب دیکھیں کوئی شپ چل رہا ہے اور ایسے بڑی بڑی لہریں آ رہی ہیں اس کو کلک کریں اور دیکھیں اس کی ساتھ ہی بہت ساری اور اس طرح کے منظر آئیں گے. آپ ان کو دیکھیں اور آپ کو کلام کی برکت ملے گی. یہ اس طرح ہی ہے جس طرح مسیح یسوع جب وہ کشتی میں تھے تو بڑی لہریں اٹھ رہی تھی اس طرح, تو وہ تقریباً وہاں پر 10,000 شیاطین تھے. وہ پانی کو اچھال رہے تھے اور اس کشتی کو ڈبونا چاہتے تھے, شگردوں کو ڈبونا چاہتے تھے. آپ کے اور میرے تو دامن مسیح کو خدا کے گھر میں ڈبونا چاہتے تھے. لیکن جس کشتی میں یسوع آ جائے وہاں کوئی بدلو ہے نہیں سکتی. جس عبادت میں خداوند پاک روح آ جائے وہاں کوئی بیمار رہ نہیں سکتا, وہاں سے بیمار واپس جا نہیں سکتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا بلکہ میری ہی عبادت کرنا, اور خدا تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے, تم کسی چیز کو سجدہ نہ کرنا. آپ نے دیکھا کبھی ہم نے سجدہ کیا اس تصویر کو؟ صرف یہ گواہی دینے کے لیے. ہمارے پاس نبی ہے, نبی کی وسیلہ سے خدا کے بیت کھلے. ایک وقت تھا میں بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ مجھے کسی نے نہیں کہا. میں نے ایک بڑی میٹنگ کرائی اور میں نے یہ دوست کے لیے بڑے بڑے لگا دی. میں ایک دن سوچ رہا تھا یار یہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے. اتنا بڑا میں نے 18 فٹ چوڑا اور 10 فٹ لمبا میں نے یہ کیسے بنا لیا اور کیسے یہ دو پھیرے میں نے لگا دی, ڈنڈی بھی لگا دی. میں انڈیا کو دیکھ رہا تھا, انڈیا میں ہمارے پاگل بہت زیادہ, انڈیا میں ہمارے پاگل بڑے اچھے ایسے. تو دیکھا تو وہ بھی ادھر ادھر بڑے بینر بنا کے باتیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک سائڈ پہ یہ تصویر بینر پر اور ایک سائڈ پہ یہ تصویر. میں نے کہا یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کس کو دیکھا تو یہ پاک روح ہی ہے, کیونکہ یہ اسی کی تصویریں ہیں اور وہی ساری دنیا میں اپنے لوگوں کو تحریک دیتا ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں, افریقہ میں دیکھیں, نائجیریا میں دیکھیں اور ہندوستان میں دیکھیں, کہیں پر بھی بولے وہاں پر اینڈ ٹائم میسیج بھی پر دیکھیں تو وہ جب بھی آئیں گے تو ان کے پاس یہ 2 نشان ہو. ہم ان 2 نشانوں سے پہچانے جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی لکھا ہے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے. خدا نے ہمیں ساری قوموں قبیلوں کے لیے نشان کے لیے رکھا ہے. ہمارے پاس خدا کے نشان ہے اور ہم خدا کا نشان زمین پر ظاہر کرتے ہیں. اور ہم اس سے پہلے کہ اٹھائے جائیں ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارا خدا اسرائیل کے پاس اسی طرح ظاہر ہوا تھا. اور ہماری زندگی میں 1965 28 فروری کو خدا اس صورت میں ظاہر ہوا. اور یہ 1950 میں جنوری کا مہینہ 1950 سال اور وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا. کسی چرچ میں نبی کو بیعت کرنے کے لیے بلایا تھا. تو خداوند نے فرمایا تو وہاں جا اور دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کرسی پر ان کا یہ والا وشے بیٹھے گا اور اس کے ساتھ یہ وشے بیٹھے گا, اس کے ساتھ یہ وشے بیٹھے گا اور سب سے آگے وشے بیٹھے گی, اس کے پیچھے یہ خادم, اس کے پیچھے وہ خادم اور سب سے پیچھے 2-3 کرسیاں ہوں گی, ان پر یہ خادم بیٹھیں گے, یہ ان کے نام ہے.
नबी ने कहा तू खुदा ने फरमाया तू जा मैं तेरे साथ हूं। और जो नबी को वहां पर बंदा लेकर गया था, नबी पीछे जाकर बैठे थे और वो बंदे को सुबह नाश्ते पर ही नबी ने बता दिया कि वहां पर जो सेटिंग की है, पहले उन्होंने एक और जगह बुक करवाई थी और वो जगह उनसे दे दी गई, खुदा ने मुझे दिखा दी है। उसके बाद उन्होंने ये वाला हाल बुक करवाया है, उस हाल में यहाँ पर ये बिशप बैठेंगे, यहाँ पर ये खादम बैठेंगे और इस तरह लोग बैठेंगे और पीछे ये वाले खादम बैठे होंगे। और अगर ऐसे ना हुआ तो फिर याद रखना कि खुदा मुझसे मिला है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और जब वो बंदा नबी पीछे बैठा था और जब वो खादम आगे गया तो उसने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उससे पहले कि आप खुदा के खादम नबी बदलवानों के खिलाफ कुछ बोले। सुबह नाश्ते के वक्त नबी ने मुझे ये सारी तरतीब दिखा दी थी। खुदावंद पाक ने मुझे बताया था कि ये वाला खादम ये नाम ये पीछे जहाँ बैठेगा सो यहीं पर ये बैठा है। ये खुदा ने रात को नबी को दिखा दिया था और वो खादम वहाँ बैठेगा, ये पीछे जहाँ पर बैठेगा और नबी ने मुझे नाश्ते में ये सब कुछ दिखा दिया है। अब कौन है जो नबी के खिलाफ बोलना चाहता है बोले। मैं चाहता हूँ नबी एक बार स्टेज पर आए। इस तरह की खिदमत होती है और इसी तरह की खिदमत कलाम के अंदर नजर आती है, इसी तरह की खिदमत हम कर रहे हैं। और जब नबी को स्टेज पर बुलाया, इससे पहले नबी ने कहा कि मैं आपसे क्या बात करूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आपकी इस इबादत में कितने लोग हैं जो मेरी इबादतों में आकर यीशु से शिफा पाए, तो उनकी इबादत में 100 से ज़्यादा लोग इनाम करेगा। नबी ने कहा कि ये देखिए ये आपके लोग हैं और अगर ये मेरे पास आए वहाँ से कोई शिफा मिली है तो मैं खुद ही शिफा दी, खुदा ने शिफा दी। ये जिंदा गवाही है कि खुदा को शिफा देता है, मैं कुछ नहीं करता। और वहाँ तस्वीरें बनी उन्हीं के जो उनके बंदे थे फोटोग्राफर, उन्होंने नबी की तस्वीरें बनाई और जब वो वैन पर प्रिंट होकर आई तो तस्वीर के ऊपर ये आग का स्तूप ठहरा हुआ। हालेलुया, खुदा अपने आंखों में मेरे दिलों पर। आप भी अगर एलिया की तरह प्रैक्टिस करें, मूसा की तरह खुदा के हजूर रोजे रखें, इबादत करें, सच्चे दिल से झूठ अपनी जिंदगी से खत्म करें, तो आप पर भी आग नाज़िल होगी, आप पर भी रोज आएगी, खुदा आपको नजर आएगा। और लिखा है सिर्फ आवाज की बात सुनाई देगी, आपको आवाज सुनाई देगी खुदा में, वो बदल नहीं गया। खुदा फरमाता एलिया ने आसमान से आग नाज़िल की, खुदा फरमाता तुम भी कर सकते हो। एलिया की तरह खुदा की इबादत करो। आप एक्टरों को पसंद करते हो, ड्रामों में एक्टरों को पसंद करते हो, मैं आपको कहता हूँ इस काम को जारी रखो, थोड़ा रूहानी करो। मूसा को याद रखा करो हर वक्त, मूसा के साथ खुदा कैसे करता था, खुदा मेरे साथ भी था। जब आप किसी डांसर एक्टर को पसंद करते हो तो उस जैसी रूह आपके अंदर आ जाती है। जो रूह उस एक्टर के अंदर डांस वाली होती है, वो जब आप उसकी कॉपी करते हो, उसको बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो उन गानों को, तो वो रूह जो उस एक्टर के अंदर होती है वो आपके अंदर आ जाती है। और जब आप किसी नबी को बार बार पढ़ोगे, बार बार किसी नबी को सुनोगे, तो जो उस नबी के अंदर पाप नहीं था वो आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। तो जो काम वो नबी करता था वो आप भी करोगे। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मकर कॉलोनी के अंदर पिछले जुमेरात को जब हमने इबादत की है, जो इबादत का तरीका मैं ब्रदर राणा का पढ़ता था, भाई चशमदीद दुआ है, क्या वही तरीका है? नबी ने हवाला लिया, हवाले के बाद कलाम पेश किया और कलाम के साथ साथ अपनी साथी गवाहियाँ दी कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या काम किए। और जो उस वक्त मौजूदा उसके साथ भाई होते थे उनको कहा ये चशमदीद दुआ है मेरे साथ, इनसे पूछ ले ये गवाही इनकी ज़िंदगी की है। मेरा भाई वहाँ पर था, इनकी ज़िंदगी की